আলোচনা পেশ করছেন ঐতিহ্যবাহী ভারত দারুল উলুম মাহমুদিয়া মাদ্রাসার সুযোগ্য শিক্ষা সচিব হযরত মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ আখলাক কাসিমি ভারত। হযরত মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ আখলাক কাসিমি ভারত। আমি হযরতকে ওনার আলোচনা পেশ করার জন্য विनीतभावे अनुरोध करছি। मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और अजीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का हम पर बेहद एहसान और उसका फ़ज़ल है कि अल्लाह ने हमें कुछ सीरत के मुताल्लिक़ सुनने और सुनाने का मौका दिया। दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं और जो बातें कही जाएं उस पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाएं। मेरे अजीज़ों, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि इस मजलिस का उन्वान सीरत कॉन्फ्रेंस है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताल्लिक़ हम सबको कुछ न कुछ जानना है और हम सबको ये भी जानना है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा सुन्नतों के मुताबिक, आपके अमाल व किरदार के मुताल्लिक़, आपके अखलाक के मुताल्लिक़ कितना कुछ जानते हैं और कितना अमल करते हैं। ये अहम मकसद है इस मजलिस का, चूँकि असल मकसद ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को सुन्नत के मुताबिक कैसे करें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए, जो शरीयत लेकर आए, हम उस पर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर हम कर रहे हैं तो सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं कर रहे तो बहुत अफसोस की बात है। आज इस मजलिस से हम ये सीख कर जाएंगे कि हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए जो दीन लेकर आए, जो शरीयत लेकर आए, वो हमारे लिए कितनी अहम है। अगर हम उसके मुताबिक अमल करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है और अगर नहीं करेंगे तो क्या मिलने वाला है। मैंने आप हजरात के सामने जो आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला ने उस आयत करीमा के अंदर वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि अगर कोई अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना चाहता है, अपनी ज़िंदगी को ऐसी ज़िंदगी बनाना चाहता है जो मुझे पसंद है, मुझे अपने आप को मेरा महबूब बनाना चाहता है, इस दुनिया में भी कामयाब होना चाहता है, आखिरत में भी कामयाब होना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो रसूल करीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपना उसवा बनाए। आपकी सीरत के मुताबिक अपने अमल को, अपने कौल को, अपने किरदार और अखलाक को बनाए। अगर कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अलावा, आपके अखलाक और किरदार के अलावा कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करता है, दूसरा तर्ज इख्तियार करता है, तो वह अल्लाह को हरगिज़ पसंद नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम सबके लिए रसूल करीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। मालूम क्या हुआ कि अगर हमें अपना किसी को आइडियल बनाना है, किसी को नमूना बनाना है, किसी को हमें अपना मुक्तदा बनाना है, पेशवा बनाना है, तो वो ज़ात गिरामी किसकी है? वो ज़ात गिरामी है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों के लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई बातों पर अमल नहीं करते, आपकी सुन्नतों के मुताबिक अमल नहीं करते, आपके अहकामात पर अमल नहीं करते, उनको दूसरी आयत करीमा के अंदर बड़ी सख्त वईद सुनाई है। हम सबको उस बात को अपने जहन में बिठाना चाहिए और हमारे अंदर जो सुस्ती और कोताही पाई जा रही है, जो गफलत पाई जा रही है, उसको ख़त्म करके आज ही से अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना चाहिए। क्या इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला? इरशाद फरमा रहे फल्यहज़रिल्लज़ीना युखालिफून अन अम्रिही,
ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا، کوئی ہم جیسا کوئی آدمی نہیں کہہ رہا، عام آدمی کہ اگر ہم اس کی بات کو اگنور کر دیں، نظر انداز کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ خالق و مالک کہہ رہے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، جس کے ہاتھ میں ہر سب کچھ ہے، جو چاہے ہمیں عذاب دے سکتے ہیں، جب چاہے عذاب دے سکتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں جو آپ کے حکم سے مخالفت کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں۔ کس بات سے ڈریں؟ ان تصیبہم فتنۃ، کہ انہیں کوئی آزمائش، وہ کوئی کسی آزمائش میں پڑ جائیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑنے کی وجہ سے، آپ کی سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم آزمائش میں مبتلا ہو سکتے ہیں، ہمارے اوپر عذاب آ سکتا ہے۔ آگے فرمایا ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کیا یا انہیں دردناک عذاب پہنچ جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، آپ کے احکامات کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم یا تو فتنے میں مبتلا ہوں گے یا ہمیں دردناک عذاب ملے گا۔ آج ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا ہے، کوئی کاروباری اعتبار سے پریشان ہے، کسی کے گھر میں چین و سکون اور محبت نہیں ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، ماں باپ میں نہیں ملتی، بیٹے جو ہے اولاد ماں باپ کی فرما برداری نہیں کر رہی، ماں باپ اولاد کی جو ہے خیر خواہی نہیں کر رہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ اگر ہم غور کریں گے اپنی زندگی میں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نے اپنے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ آج ہماری زندگی وہ زندگی نہیں ہے جو ہمارے آقا ہمیں بتلا کر گئے تھے۔ آج ہمارے اقوال وہ اقوال نہیں ہیں جو ہمیں ہمارے پیارے آقا نے سکھلائے تھے۔ ہمارے کام بھی ویسے نہیں، ہمارے اخلاق بھی ویسے نہیں، ہمارے معاملات بھی ویسے نہیں۔ تو پھر میرے عزیزو، ہم کس منہ سے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہہ سکتے؟ ہمیں افسوس ہونا چاہیے اپنی زندگی پر۔ صرف محبت کے نعروں سے تو کام نہیں چلے گا، محبت کا جس طریقے سے دعویٰ ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا بھی پڑے گا۔ اب اذان ہو گئی ہے، انشاءاللہ پھر اس کے بعد بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی کو سنت کے مطابق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی مغرب کی نماز سے قبل آپ کے سامنے 2 آیت کریمہ کو پیش کیا گیا تھا۔ پہلی آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ اگر کوئی اپنے آپ کو اس دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بنانا چاہتا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائے، آپ کے اسوہ کو اختیار کرے، چونکہ آپ سے بہتر ہمارے لیے کوئی اسوہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے کردار، گفتار، آپ کے اعمال و اقوال، آپ کے اخلاق، غرض زندگی کا ہر شعبہ، ہر گوشہ ہماری سنتوں سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی کا ہر عمل، ہر قول، ہر فعل سنت کے مطابق ہونا چاہیے، تو ہم اس زندگی میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ پھر دوسری آیت کریمہ پیش کی گئی تھی آپ حضرات کے سامنے کہ جو لوگ پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عمل نہیں کرتے، آپ کی سنتوں پر، آپ کی سنتوں کو زندہ نہیں کرتے، بلکہ آپ کے حکموں سے روگردانی کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ انہیں کوئی فتنہ آ پڑے یا انہیں جو ہے کسی عذاب علیم کے اندر گرفتار کر لیا جائے۔ جب ہم ان 2 آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی پہ غور کریں گے تو ہمیں یہ نتیجہ ملے گا کہ جن لوگوں نے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا، آپ کی زندگی کو اپنا اسوہ بنایا، تو یقیناً وہ چین اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں،
ان کی زندگی کے اندر سکون بھی پایا جاتا ہے، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب نظر آتے ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب نظر آئیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دوسری طرف غور کریں کہ جو لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، آزمائشوں میں گرفتار ہیں، دل کی بے چینی اور بے سکونی میں مبتلا ہیں، گھروں کے اندر جھگڑے اور اختلاف ہیں، کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا، تو یقیناً ان کی زندگی سنتوں سے خالی پائی جاتی ہے۔ تو جب اس بات کا ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ سنتوں پر عمل کرتے ہیں وہ چین اور سکون کی زندگی گزارتے ہیں، جو سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہ کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ آج سے ہم یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ آئندہ کی جو بھی زندگی ہے اس کو سنت کے مطابق گزاریں گے اور کسی بھی عمل کو سنت کے خلاف نہیں کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات تو ہمیں معلوم ہے کہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے سے سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، لیکن ہم سنت کے مطابق عمل کیوں نہیں کرتے؟ پھر جب ہمیں سب کچھ معلوم ہے تو کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جو سنتوں کے خلاف ورزی کرتے ہیں وہ بے سکونی کا، بے چینی کا شکار ہوتے ہیں، ان کے کاروبار میں پریشانی، گھر بار میں پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اسی بیماری کا علاج آیت کے دوسرے ٹکڑے میں دیا ہے۔ ہم سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم اس بیماری میں مبتلا تو نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم سنتوں سے دور ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے ہم پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسکون زندگی کو چھوڑ کر شیطان اور نفس کے طریقے پر چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جسے اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین ہو۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا وہ کثرت سے ذکر کرتا ہو۔ تین چیزیں بیان کی گئی ہیں، نمبر ایک اللہ پر یقین ہو، نمبر دو قیامت کے دن پر یقین ہو، نمبر تین اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہو۔ تو ایسے شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آج جب ہم غور کریں گے اپنی زندگی کے اندر تو ہمارے اندر یا تو تینوں ہی چیز نہیں پائی جاتی یا تینوں میں سے کوئی ایک نہیں پائی جاتی۔ ہمارے زندگی میں اللہ پر کامل یقین نہیں ہے، اللہ پر کامل یقین نہیں۔ آپ حضرات سوچیں گے یہ بات کیا کہہ دی کہ کامل یقین نہیں؟ ہاں، کامل یقین نہیں ہے۔ اگر ہمارا اللہ پر کامل یقین ہوتا تو ہم اللہ کے کسی حکم کو نہ توڑتے، اللہ کی خلاف ورزی نہ کرتے۔ ہم نے اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا اللہ پر کامل یقین نہیں ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا۔ آج ہمیں پولیس سے ڈر لگتا ہے، حکومت سے ڈر لگتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کو توڑنے میں ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا۔ اگر ہمارے سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے، تو ہم کوئی بھی ایسی حرکت کرنے سے باز رہتے ہیں کہ حکومت ہمارے خلاف کوئی قانون نہ لے آئے، ہماری گرفتاری نہ ہو جائے۔ لیکن کیا اللہ کا کیمرہ نہیں لگا ہوا؟ وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے؟ کیا ہمارے اعمال کا اللہ کو علم نہیں ہے؟ یقیناً علم ہے، لیکن ہمارے دلوں سے خوف نکل گیا۔ حکومت کا خوف ہے، پولیس کا خوف ہے، لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ پر کامل یقین نہیں ہے۔ دوسری بات، آخرت کے دن پر کامل یقین اگر ہوگا ہماری زندگی میں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا اسوہ بنائیں گے۔ جب ہم اس بات پر غور کریں گے تو ہماری زندگی میں آخرت پر بھی کامل یقین نہیں ہے، کیونکہ جس شخص کے سامنے کل قیامت کا دن ہوگا وہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرے گا جو اسے قیامت کے دن رسوا کرے، قیامت کے دن شرمندگی اٹھانی پڑے، کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرے گا۔ میرے عزیزو، کیا ہمیں معلوم نہیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں، یا زندگی کا جو بھی ہمارا کردار، گفتار، اعمال، اخلاق ہیں، آخرت میں سب کا حساب ہونا ہے؟ یہ تو ہر مومن جانتا ہے نا۔ جب یہ بات جانتا ہے تو پھر وہ غلط کرتا کیوں ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف جاتا کیسے ہے؟ اللہ کے حکموں کے خلاف کیسے جاتا ہے؟ اس لیے جاتا ہے چونکہ اس کا ایمان کمزور ہے، یقین کمزور ہے، اللہ سے یقین ہٹ گیا، آخرت سے یقین ہٹ گیا، اس وجہ سے ہمارے اعمال بھی خراب ہو گئے، اقوال بھی خراب ہو گئے، اخلاق بھی خراب ہو گئے، کردار بھی اور معاملات، معاشرت، ہر چیز میں ہم پیچھے چلے گئے کیونکہ ہمارا یقین کمزور ہو گیا۔ تیسری چیز اللہ نے جو ارشاد فرمائی وذکر اللہ کثیرا، اور جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، کثرت سے ذکر کرنے کی ادنا سے ادنا مثال یہ ہو سکتی ہے کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ آج ہماری زندگیوں سے 5 وقت کی نماز ہی نکل گئی، ہم اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے، جتنا دل میں آتا ہے اتنی نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں تو جب بھی دماغ ہمارا کاروبار میں، دکان میں، دوستوں میں لگا رہتا ہے کیسی نماز ہے۔ تو نہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، نہ ہم قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، نہ ہم جو ہے اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، پھر کیسے ہمیں سنتوں سے محبت ہوگی؟ ہم کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں زندہ کریں گے؟ تو اس ٹکڑے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہمارے اندر ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی پائی جا رہی ہے، یعنی اگر ہمیں اللہ پر کامل یقین نہیں ہے تو آج سے ہی اس کو ختم کریں، پورا یقین رکھیں کہ اللہ نے جو ہم سے کہا ہے وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ کچھ صحیح نہیں ہے، چاہے لوگ کچھ بھی کہیں، دل کچھ بھی کہے، شیطان کچھ بھی کہے، معاشرہ کچھ بھی کہے، اللہ نے جو کہا وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ کچھ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے دوسرا یقین یہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اس چیز کا ایک ایک عمل کا حساب ہمیں آخرت میں دینا ہے۔ اگر صحیح کریں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کریں گے تو برا ہی بدلہ ملے گا۔ اگر یہ یقین پیدا ہوگا تو انشاءاللہ سنتوں سے محبت ہوگی۔ تیسری چیز، ہم اللہ کا کثرت سے ذکر کریں۔ کثرت سے ذکر میں سب سے پہلی چیز یہ آئے گی کہ ہم 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کریں، 5 وقتہ نماز باجماعت وقت کے اندر ادا کریں، قضا نہ کریں۔ اسی طریقے سے فرائض کے ساتھ ساتھ سنن و واجبات کا بھی آپ جو ہے التزام کریں، اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ تو اگر یہ 3 چیزیں ہماری زندگی کے اندر پیدا ہو جائیں تو انشاءاللہ ہمیں سنتوں سے محبت ہو جائے گی، اور جب ہمیں سنتوں سے محبت ہوگی، ہماری زندگی سنت کے مطابق ہوگی، تو انشاءاللہ ہم جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بنیں گے، اللہ کے بھی محبوب بن جائیں گے۔ میرے عزیزو، اگر تم آج اپنے عمل پر شرمندہ ہو جاؤ اور آج ہی سے ارادہ کر لو کہ آج سے جو بھی زندگی بچی ہے اس کو سنت کے مطابق گزاریں گے، تو آپ نے پچھلی زندگی کے اندر جو بھی گناہ کیا ہے، جو بھی غلط عمل کیا ہے، اللہ اسی مجلس میں آپ کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ کا اعلان ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ کہہ دو ان سے، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اتباع کرنے کی وجہ سے ہمیں 2 چیزیں حاصل ہوں گی۔ پہلی چیز یہ حاصل ہوگی، اللہ بھی ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ کیا ہی مزہ آئے گا کہ جب ہمیں بھی اللہ سے محبت ہو اور اللہ کو بھی ہم سے محبت ہو، پھر تو کہنے ہی کیا۔ دوسری چیز کیا حاصل ہوگی کہ ہم سے پچھلی زندگی کے اندر جو گناہ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ اللہ خود اعلان کر رہے ہیں یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ آئندہ سے جو بھی زندگی بچی ہے اسے سنت کے مطابق گزاریں گے، بولو انشاءاللہ۔ زندگی میں جو بھی عمل ہو، جو بھی قول ہو، چھوٹی سے چھوٹی سنت ہو، ہر سنت کو زندہ کیجئے۔ میرے عزیزو، اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ دل کا سکون بھی ملے گا، ذہن کا سکون بھی ملے گا، کاروبار میں ترقی بھی ہوگی، گھر کے اندر جو ہے تمام افراد کے درمیان محبت بھی پیدا ہوں گی، ہر وہ چیز حاصل ہوگی جو تم چاہتے ہو۔ جو تم چاہتے ہو اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، اگر اس کے مطابق عمل کر لو، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، تو انشاءاللہ ہر خواہش کی تکمیل اس دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور آپ کی سنتوں کا کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔